الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم. गुज़श्ता कल तरावीह में 13वां पारा आगे से लेकर 14वां पारा पौने तक हुआ. इसमें सूरह राद शुरू हो रही है. सूरह राद ये मक्की सूरत है और राद का माना सितारा, आसमान में सितारा है जिसका नाम राद है. और दूसरा कि आसमान में कभी कभी झटक की और कुछ आवाज़ें बारिश के वक्त होती है तो उसको भी राद कहा जाता है. इस वजह से सूरत का यहाँ पर करकराने वाली बिजली की वजह से इस सूरत का नाम सूरह राद रखा गया है. इस सूरत में भी वही तीनों अकायद मौजूद है जो मक्की सूरतों में होते हैं. तौहीद का अक़ीदा, रिसालत का अक़ीदा और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का अक़ीदा. अभी तक जितनी हमने सूरतें पढ़ी तो जो भी मक्की सूरत आई इसमें मेन यही तीन अक़ीदे मौजूद होते हैं. तौहीद का, रिसालत का और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का. इस सूरत को भी हुरूफ़ मुक़त्तआत के ज़रिए शुरू किया अलिफ लाम रा कि इसके माना अल्लाह तबारक व तआला ही ज़्यादा जानते हैं. और उसके बाद कुरान करीम की फ़ज़ीलत को यहाँ पर ज़िक्र किया. फिर अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसके दलाइल ज़िक्र किए कि आसमानों को, पहाड़ों को, ज़मीन को, सूरज को, नहरों को और गल्ला और रंग, फल, फूल, खुशबू, ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की. मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी, नफ़ा और नुकसान, इन तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह है. तो मालूम हुआ कि अल्लाह एक है, उसके अलावा भी माबूद नहीं है. फिर इसके बाद मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, उसको भी यहाँ पर ज़िक्र किया. मुशरिकीन जो थे वो अल्लाह तबारक व तआला को एक मानते थे कि अल्लाह है. इस चीज़ को मानते थे कि अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक करते थे. अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह के साथ बूतों को भी शरीक मानते थे. और ज़मीन का मालिक अलग और आसमान का मालिक अलग मानते थे. इन चीज़ों को वो मानते थे. लेकिन ये मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, इसको ये लोग बहुत ताज्जुब समझते थे. एक मरतबा इंसान की मौत हो जाए तो मरने के बाद वो दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकता है. उसकी हड्डियाँ, वो कब्र में चला गया तो हड्डियाँ और पूरा जिस्म तो अलग अलग हो जाएगा, तो कैसे ज़िंदा होगा. तो ये लोग ताज्जुब करते थे. तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना ये कोई ताज्जुब की चीज़ नहीं है, बल्कि तुम तो इसका इंतज़ार कर रहे हो. ये इंतज़ार ताज्जुब की चीज़ है. तुम्हें भी इंतज़ार की क्या ज़रूरत है. तुम्हें मरोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह दोबारा ज़िंदा होना है. तो तुम जो दोबारा ज़िंदा होने का जो इस इंतज़ार कर रहे हो, ये ताज्जुब की चीज़ है. फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिफाजत के बारे में बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इंसान की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है. वो इंसानों की हिफाजत करते हैं. फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि एक उसूल बतला दिया कि अल्लाह तबारक व तआला कौमों के हालात कब बदलते हैं. तो फरमाया कि जब तक कौम अपने आप को बदलना नहीं चाहती तब तक अल्लाह तबारक व तआला उनके हालात को नहीं बदलते. जब कौम में और इंसान अपने आप को बदलना चाहते तो अल्लाह तबारक व तआला की पोजीशन को भी बदल देते हैं. फिर बातिल, अहले बातिल के बारे में बतलाया और उनकी तशबीह दी कि हक़ और अहले हक़ को उस सोने और चांदी के साथ तशबीह दी गई है जो ज़मीन पर ठहरा रहता है, फिर आग में तप कर खालिस हो जाता है और मैल कुचैल उससे अलग हो जाता है. हक़ की और बातिल की एक निशानी और एक अलामत बतलाई, मिसाल दी कि हक़ की मिसाल सोने और चांदी जैसी है कि सोने और चांदी को गर्म किया जाता है, तपाया जाता है और तपिश देने के बाद फिर सोना, जो प्योर सोना और प्योर चांदी होती है, वो नीचे ही रहती है, वो उड़ नहीं जाती है, वो ज़मीन पर बाकी रहती है जलने के बाद. और बातिल की मिसाल वो है कि जो उसके साथ मिलावट होती है दूसरे सोने और चांदी के साथ, तो वो तपाने की वजह से वो उड़ जाती है, झाग की शक्ल में वो तमाम चीज़ें बाहर निकल जाती है. तो बातिल भी ऐसा है कि झाग की तरह बाहर निकल जाता है. तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ और बातिल की मिसाल बयान की. फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत में तक़वा वालों की, अहले तक़वा की सिफ़ात को ज़िक्र किया कि तक़वा वाले कौन है. तो फरमाया कि तक़वे वाले वो हैं जो अल्लाह के वादे को पूरा करते और वादा को तोड़ते नहीं, अहद शिकनी नहीं करते.
دوسری صفت ان کی تقوی والوں کی ذکر کی کہ تقوی والے وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو وہ جوڑے رکھتے ہیں، قطع تعلق نہیں کرتے، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ تیسری صفت بتلائی کہ تقوی والے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ چوتھی نشانی اور صفت بتلائی حساب کے خوف سے ڈرتے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا، تو اس خوف سے بھی تقوی والے ڈرتے ہیں۔ پانچویں علامت اور صفت بتلائی کہ اللہ کی رضامندی کے لیے صبر کرتے، یہ تقوی والے کی صفات ہے۔ چھٹی صفت بتلائی کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ساتویں صفت ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ خرچ بھی کہ علانیہ طور بھی اور چھپکے چھپکے بھی خرچ کرتے ہیں۔ دو طریقے، خفیہ طور پر بھی خرچ کرنا اور علانیہ طور پر بھی، دونوں مطلوب ہے شریعت میں۔ کبھی تم صدقہ کرو، کبھی نیک کام کرو تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھے کسی کو دینا ہے تو میں بند مٹھی میں کسی کو کوئی چیز دے دوں تو یہ خفیہ، یہ بھی بہت پسندیدہ چیز ہے خفیہ طور پر کسی نیک کام کرنا۔ کبھی کبھی ایسے کام کو علانیہ سب کے سامنے بھی کرنا پڑتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ کام کرنا ہے تو میں کوئی عمارت کوئی بنا لوں یا کسی کو کوئی ریلیف میں کام کرو، تو اس ریلیف کے کام کو لوگوں کے سامنے بتلایا جائے کہ بھئی ہم لوگ خرچ کریں کہ اس سے لوگوں کو ترغیب ملے تو دوسرے لوگ بھی اس میں خرچ کریں۔ دوسرے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کبھی کبھی لوگوں کے سامنے علانیہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تو شریعت میں دونوں چیزیں ہیں، کبھی تو موقع اور محل کے اعتبار سے۔ اب ایسا ہو کہ ہم کسی کو خرچ کریں، کسی کو کوئی چیز دے اور اس طرح سامنے والے کو موبائل کے تو آن کر اور تصویر لے، میرا فوٹو لے، میں کسی کو ایک کیٹ دے رہا ہوں، تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، سامنے والا مجبور ہے کہ وہ ہماری کیٹ کا بھوکا ہے تو ہم اس کے لیے کیٹ فوٹو کریں، تو یہ ناپسندیدہ چیز۔ ہاں بھائی کیٹ ہم نے جو بنائی ہے اس کے فوٹو رکھو تو دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے تو وہ بھی تم کو اس میں اس ریلیف کے کام میں پیسہ تم کو دے۔ تو شریعت میں دونوں چیزیں تو کبھی ظاہر میں بھی خرچ کیا جائے اور کبھی پوشیدہ طور پر بھی خرچ کیا جائے۔ پھر اشقیاء یعنی برے لوگوں کی، بدبخت لوگوں کی کچھ علامات اور نشانی ذکر فرمائی۔ تو پہلے تقوی والوں کی نشانیاں اور علامات ذکر کی، اب برے لوگوں کی۔ تو فرمایا کہ برے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور برے لوگ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تیسری نشانی بتلائی کہ وہ زمین میں فساد مچاتے، فساد برپا کرتے، یہ برے لوگ ہیں۔ پھر نبوت کا مقام بتلایا کہ مشرکین اس زمانے میں نبی علیہ السلام نبی ہو کر مبعوث ہوئے اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے قرآن اور دے کر بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے، میری طرف وحی اترتی ہے۔ تو وہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی، بازار میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، یہ لوگ تعجب کرتے تھے نبی تو نبی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان اور نبی ہونا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے کہ انسان ہو اور وہ نبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نہیں بھیجا، فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا کہ نبی ایک انسان کو کام کرنا ہے انسانوں کے اندر، انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو انسانوں ہی میں سے انسان کو نبی بنایا جائے گا۔ فرشتہ وہ ایک الگ مخلوق ہے، تو ہم تمہاری ہدایت کے لیے ایک الگ مخلوق کو بھیجے تو دونوں کا جوڑ نہیں ہو سکے گا کہ فرشتہ ایک دوسری مخلوق ہے اور ایک انسان دوسری مخلوق، دونوں ایک طرح جوائنٹ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد یہ سورہ رعد ختم ہوئی، اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات ہے اور 60 رکوع ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اور یہ نبی ہے، اس وجہ سے صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اس صورت کے شروع میں بھی حروف مقطعات کو ذکر کیا گیا، اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعلق فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو کیوں بھیجا، قرآن کریم کو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔
پھر وہی 3 بنیادی عقائد اس میں بھی ہے، توحید کا، رسالت کا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ پھر جہنم کی وعید ہے اور جنت کے وعدے اس صورت میں ذکر کیے گئے کہ کافروں کے لیے فرمایا کہ کافروں کے لیے جہنم ہے اور مومن اور مسلمانوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر تسلی صورت میں بھی دی گئی ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی انبیاء آئے تو ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، اپنی باتوں کو نہیں مانا۔ یہ قصے یہاں ذکر کیے گئے، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کہ یہ مشرکین آپ کو جھٹلا رہے تو آپ صبر سے کام لیں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، تو اس طرح سے تسلی دی گئی۔ پھر اس میں بھی وہی کی تذکرہ ہے کہ بشر یعنی انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ مشرکین یہ مانتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہے، تو انسان ہے۔ تو یہاں بھی انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم انسان ہیں لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو ان قوموں نے بھی جھٹلایا کہ تم تو انسان ہو اور تو نبی نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا پھر نبی اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر وحی آتی ہے، اور ہمارے اوپر بھی وحی آتی ہے، تو ہم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ پھر اس کی حکمت یہاں بھی ذکر کی کہ بشر کو کیوں رسول بنا کر بھیجا، تو فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے کو ہی نبی بنا کر بھیجتے، لیکن زمین میں انسان آباد ہے، اس وجہ سے انسان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر یہاں پر معجزے کے بارے میں ہے کہ یہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم جو معجزہ مانتے ہیں، جس کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ معجزہ ہمیں دیا جائے۔ تو فرمایا کہ تم جو معجزہ مانگو گے وہ معجزہ تمہیں ملے گا نہیں، وہ اللہ کا۔ تو نبی کہتے ہیں کہ معجزہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی کو کوئی معجزہ دکھا دوں، معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ معجزہ کا مطلب کبھی یعنی عام طور پر جو چیزیں عقل کے اعتبار سے ہوتی نہیں ہے، کبھی کبھی نبی کے ہاتھوں سے ایسی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ عام انسان اور عقل کے اعتبار سے وہ اس چیز کا وجود نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نبیوں کے آگے ایسی چیزوں کا وجود لاتے ہیں کہ جو عام طور پر انسان کی عقل سے باہر ہوتی ہے۔ بہت سارے معجزے بہت سارے انبیاء کو دیے گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے انگلی سے کبھی پانی ہوتا تھا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کے پیالے کے اندر انگلی رکھتے تھے تو اس انگلی کی برکت کی وجہ سے ایک ہی پیالے میں سینکڑوں صحابہ اس پیالے سے سیراب ہو جاتے۔ یہ معجزہ ہے۔ آدمی کی عقل لگائے، دماغ لگائے، سائنس اپنا سائنس لگاوے تو اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے کہ ایک پیالے سے تو 100 آدمی اور 150 آدمی کیسے پی سکتے، لیکن یہ عقل یعنی جہاں انسان کی عقل ختم ہونے کے بعد کی تمام چیزیں ہوتی۔ عقل بھی ایک محدود چیز ہے، عقل ایک دائرے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو معجزہ لینا چاہتے وہی معجزہ ہوگا۔ پھر شکر اور ناشکری کے بارے میں بتلایا کہ اگر تم شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں زیادتی کریں گے، اور ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اور وہ عذاب بہت سخت ہے، یہ فرمایا۔ تو شکر کس سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی تعریف کی جائے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، اور عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں کھانے کی، پینے کی، صحت کی، تندرستی کی یہ نعمتیں دی، ہم کہہ سکتے، کھا سکتے، پی سکتے۔ بہت سارے لوگ ہاسپٹلوں میں انہیں تو کھانے کے لیے فافے ہوتے ہیں، نہ پینے میں اور نہ چین ہوتا ہے، نہ سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو عبادت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر مال دیا ہے تو مال کی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اگر مال زیادہ ہے اور اتنا مال ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو سال اگر اس مال پر گزر چکا ہے تو پھر ہمیں اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی چاہیے۔ 615 گرام چاندی اگر آدمی کے پاس ہے یا اس کی قیمت ہے 615 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے اور اس پر سال گزر گیا تو پھر ہمیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو روزانہ بھاؤ چاندی کے بدلتے ہیں، کبھی 40,000 کلو چاندی ہوتا ہے، کبھی 41,000، کبھی 42,000 بدلتے رہتے، تو روزانہ کسی سے بھاؤ پوچھ کر زکوٰۃ نکال لینی چاہیے۔ پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مکہ کے بارے میں کہ مکہ میں برکت دیجیے، تو اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی اور ہمیشہ مکے کو برکت والا بنا دیا۔
ان کی اولاد کے بارے میں بھی دعا کی تھی اور اس طریقے سے اپنے خاندان کے لیے. تو اس دعا کی کو ذکر کیا جس سے امن بھی مکہ میں ہوا, رزق بھی ملا اور دلوں کو میل جل بھی ہوئی. نماز کو قائم کرنے کی بھی دعا تھی اور مغفرت کی درخواست. یہ تمام کی تمام دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول. اس کے بعد ایک مثال ذکر کی ہے ایمان والے کی اور کافر کی مثال ذکر کی کہ شجر طیبہ اور شجر خبیثہ, ایک پاک درخت ہو اور ایک بیکار درخت ہو. تو پاک درخت کی مثال مومن کی ہے کہ مومن تو پاک درخت جیسے کھجور کا درخت ہے, تو اس کھجور کے درخت میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. کھجور کا درخت بڑا ہو تو اس کے پتے ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں اور اس کا لنگڑا ہوتا ہے, اس کے بھی کام کا فائدہ انسان اٹھاتا ہے. اس کے بعد جو کھجور ہوتا ہے اس کو بھی انسان کھاتا ہے. اس کے جو گتلے اور اس کا جو ٹھڑیا ہوتا ہے اس سے بھی انسان فائدہ ہوتا ہے, اس کو بھی توڑا جاتا ہے, اس کا بھی پاؤڈر بنا کر اس سے بھی بیچا جاتا ہے اور یہ بھی انسان کی صحت کے لیے. تو کھجور کے درخت میں فائدے ہی فائدے ہیں. تو ایمان والے کی مثال بھی تو وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ والا ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں خبیث برے درخت کی مثال ببول کا درخت ہے, بارویا کا درخت ہے, اس میں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. تو باطل کی مثال اور کافر کی مثال بھی نقصان پہنچانے والے کی طرح ذکر کی یہاں پر. پھر اس کے بعد قیامت کی منظر کشی صورت میں بھی کی گئی ہے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کی حکمت ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتلائی ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے, تاکہ وہ جان لے کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کر لے. 13واں پارہ ختم ہوا, اب 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے. 14واں پارہ کی شروع میں 13واں پارہ کی بالکل آخر میں سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے. تو یہ سورہ حجر مکی ہے, اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہے. تو یہ حجر اصل میں وادی کا نام ہے. قوم سمود جو تھی تو وہ جہاں پر رہتے تھے اس کو حجر کہا جاتا ہے. تو اس قوم کا یہاں پر ذکر ہے. اس وجہ سے سورت کا نام بھی حجر ذکر کیا ہے یہاں پر. اس میں بھی سورت کے شروع میں حروف مقطعات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معنی زیادہ جانتے ہیں. پھر قیامت کا ذکر ہے کہ جب قیامت ہوگی تو کافی لوگ اس جان لیں گے کہ قیامت کی بولنا کیا ہے. وہ اصل میں نبی جب ان کو دعوت دینے جاتے تھے تو وہ ایمانی دعوت میں استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے نبی کو کہ یہ نبی تو مجنون ہے, دیوانہ ہے. تو فرمایا کہ قیامت کے دن ہوئے اس کا پتہ چل جائے گا. اس کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری یہاں پر ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کریم اس لیے ہمیشہ قیامت تک محفوظ رہے گا. اور قرآن کریم کو آسان بھی بنا دیا کہ قرآن کریم کو حفظ اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا. کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی زبان عربی نہیں ہے, گجراتی جاننے والا, تو کوئی ہندی, تو کوئی بنگلہ زبان میں, اور کوئی پنجابی زبان کا جاننے والا, تو کوئی پشتو زبان جاننے والا, ان کی مادری زبان اور گھریلو زبان یہ بولی جاتی ہے. وہ عربی زبان کا الف نہیں جانتے اور اس کا معنی بھی نہیں جانتے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے آسان کر دیا. اور چھوٹے چھوٹے 6 سال کے 12 سال کے بچے قرآن کریم کو یاد کر لیتے ہیں. تو یہ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اس میں الف کا بھی اور زبر اور زیر کا بھی کچھ فرق ہو سکے گا نہیں, یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. اس کے مقابلے میں دوسری بھی آسمانی کتابیں آئی, تورات آئی, انجیل آئی, زبور آئی اور بہت سارے نسخے صحیفے آسمان سے اترے ہیں. لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی تھی, بلکہ جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اس کی ذمہ داری ان کو دے دی تھی. تم اس کتاب کو محفوظ رکھنا. تو لیکن تو جب ان کے ذمہ دار تو وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکی. تورات, انجیل اور زبور اور دوسرے آسمانی جتنے بھی صحیفے اترے ان کی قوموں نے ان کی کتابوں کو بدل دیا, اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو داخل کر دیا, اس میں سے کچھ چیزوں کو باہر نکال دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت نہیں لی تھی, اس لیے وہ کتابیں محفوظ بھی نہیں رہ سکی. جبکہ قرآن کریم کا حال ہے کہ جب سے نازل ہوا ہے اب تک اس کی یہ پورا قرآن محفوظ ہے. کس حال کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے یہ تمام چیزیں بھی محفوظ ہے. اور اس کا معنی کیا ہے, تو اس کا معنی بھی اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک وہ محفوظ رکھا گیا. اس لیے اس قرآن کریم کو کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا, چاہے وہ صرف ناپاک آدمی 26 آیتیں نکالنے کی پٹیشن داخل کرے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ اگر دل مان لے گا کہ 26 آیتیں نکالنی بھی چاہے، لیکن لوگوں کے سینوں میں اور چھاتیوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، وہ کون نکال سکتا ہے؟ اسے کوئی نکال نہیں سکتا ہے، اس لیے قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہی کے ذریعے پوری امت کو اور پھیلایا ہے۔ کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کو بھی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور غضب کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بھی ہے، غضب بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقابلے میں۔ کوئی پوری زندگی گناہ کرتا رہے، پھر موت کے قریب بھی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کو قبول فرما لیتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے مقابلے میں غالب رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے۔ امید تو مومن کہتے ہیں کہ وہ کہ جو امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف دونوں کے درمیان جیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے اور گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کرتا ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ صرف امید اللہ تعالیٰ کا خوف ہو یہ بھی نہیں چلے گا، اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے کہ اب کیا ہوگا، لوگ مرے جا رہے ہیں، بیماری پھیلتی جا رہی ہے، اب کیا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل جو تھا وہی اللہ تعالیٰ آج بھی موجود ہے، کل جو کھلانے کے اوپر، کل جو زندہ رکھنے کا قادر تھا وہی ذات آج بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی دلوں سے خوف اور حرج کو نکالنے والا ہے۔ موت کا وقت طے ہے، جب لکھا ہوا اسی وقت آئے گا، اس سے نہ ایک گھڑی آگے موت آئے گی نہ ایک گھڑی پیچھے ہونے والی ہے۔ اس لیے موت ایک اب آنے والی چیز ہے، اس طرح سے گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں۔ ہم موت کے لیے کیا تیاری کرنا ہے اور اس کے بعد والی زندگی کے لیے اس کے ہمیں تیاری، یا موت کے بعد جو زندگی آئے گی ہمیں حساب کتاب دینا ہے، تو اس کی تیاری کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر لی جائے کہ ہم اچھے کام کریں گے تو اچھا بدلہ ہمیں اس زندگی میں ملے گا۔ تو ہمیں اس سے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کا قصہ یہاں پر ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کم و بیش 120 سال کی ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے خوشخبری لے کر آئے کہ آپ کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوگی، ان کو خوشخبری دی گئی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر یہی فرشتے عذاب آسمان سے لے کر آئے تھے اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو پہلے یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمان سمجھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو حکم دیا کہ بچہ لاؤ، بچے کو ذبح کیا جائے اور مہمانوں کو کھانا دیا جائے۔ انہوں نے کھانا کھایا، یہ خوشخبری لے کر وہ چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب گئے، انہوں نے بہت نافرمانی کی تھی، تو پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، فرشتوں نے عذاب آیا ان کے اوپر۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ نحل کے معنی چونٹی کے ہے، کیری کے، شہد کی مکھی ہے۔ نحل کے معنی شہد کی مکھی کے آتے ہیں، تو اس صورت میں اس مکھی کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے سورت کا نام بھی نحل رکھا ہے۔ کہ شہد کی مکھی بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ وہ شہد کی مکھیاں چھتا بناتی ہے، کوڑا بناتی ہے، پھر اس کے اندر بھی بچے جننے کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے، اور اس میں جو فوسلا اور پاخانہ نکلتا ہے اس کی بھی ایک الگ جگہ ہوتی ہے۔ ہزاروں مکھیوں کے اوپر ان کا ایک بادشاہ ہوتی ہے، حکمران ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر مکھی کا الگ الگ کام وہ لوگ ثبوت کرتے ہیں۔ بعض مکھیاں اندوں کی حفاظت کرتی ہے، بعض مکھیاں اس میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے، اور بعض مکھیاں انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں کہ ہمیں چھتا اور اس کا پورا کس طریقے سے کون سی جگہ کے اوپر بنانا ہے، تو اس طریقے سے یہ الگ الگ کام کرتے ہیں۔ ہمیں شہد کہاں ملے گا، کون سی جگہ، کون سے درخت پر، تو یہ کچھ مکھیاں اس کا الگ کام کرتی ہے۔ اگر کوئی مکھی ایسی جگہ سے رس چوس کر آئی ہے کہ اس میں زہر ہے، یعنی ایسے درخت کے اوپر سے شہد ہے کہ وہ درخت زہریلا ہے اور وہ زہریلا رس لے کر آئی ہے،
تو اس سے کچھ مکھیاں باہر سے گلبان کا کام کرتی ہے اور چوکیدار کا کام کرتے، اس کو باہر ہی سے اس مکھی کو وہ لوگ مکھیاں روک دیتے، اس سے اس مکھی کو مار دیتی۔ تو انسان اس شہر کی مکھی کے اوپر غور و فکر کرے، سوچے اس شہر کی مکھی ہے، اس مکھیاں کتنا کام کر رہی ہے۔ انسان اگر اس میں غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صورت میں اور نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، گھوڑے خچر و گدھوں کو پیدا کیا، بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، اس بارش سے زیتون کو، کھجور کو، انگور کو، بہت سارے میووں کو پیدا کیا، رات دن سورج چاند کو پیدا کیا، دریاؤں سے تازہ گوشت نکالتا ہے، زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ تو ان نعمتوں میں بھی اللہ انسان غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اسے سمجھ میں آ جائے۔ یہ یہاں پر اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان تمام نعمتوں کا استحضار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نعمتوں میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ